अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क़ाल अल्लाहु तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन वअल्लमह। रवाहु बुखारी। अहसन ओपन एकेडमी में आपका खैर मक़दम है और आप बिफ़ज़्लिल्लाह इस वक्त तजवीद कुरान का दूसरा दर्स समाअत फरमाने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपके निसाब के लिए जो किताब मुख्तस की गई है वो है अर्राइद फ़ी तजवीद कुरान। आज हम इसी किताब के सफ़ा नंबर 9 से दर्स की शुरुआत करते हैं। साहिब किताब इल्म तजवीद के मुक़द्दमे में इल्म तजवीद का तारुफ़ इल्म तजवीद का तारुफ़ लुग़वी और इस्तिलाही तौर, इसका हुक्म, इसका मौजू, इसकी फ़जीलत, इसकी गर्ज़ व गायत और इसका फ़ायदा बयान फरमाते हैं। सबसे पहले तारीफ़ क्या है लुग़वी और इस्तिलाही तौर, उसका ज़िक्र फरमाते हैं। नंबर 1, तारीफ़ुहु अत-तजवीद लुग़तन अत-तहसीन युक़ालु जव्वद अश-शै' अय हस्सनहु व इस्तिलाहन इख़राज कुल्ल हर्फ़िन मिन मख़रजिही मअ इअताइही हक़्क़हु व मुस्तहक़्क़हु वल मुराद बिही तरतीलुल क़ुरआनिल करीम कमा अंज़लल्लाहु तआला। यानी लुग़वी तौर तजवीद की तारीफ़ है उम्दा करना, अच्छा करना, खूबसूरत बनाना। और इस्तिलाही तौर इसके माना यह है कि हर हरफ की अदायगी उसके उसका जो मखरज है, उसकी जो निकलने की जगह है, उसके मखरज से उसकी सही अदायगी हो। मा इताइही हक़्क़हु व मुस्तहक़्क़हु, उसका जो हक़ है उस हक़ के साथ, यानी हर हरूफ के हर हर्फ के जो सिफ़ात हैं, सिफ़ात लाज़िमा, सिफ़ात आरिज़ा, उन सिफ़ात के साथ हर हर्फ की अदायगी उसके मखरज से हो। और इससे मुराद है कुरान करीम की तरतील, जैसा कि अल्लाह ताला ने उसे नाजिल फरमाया है। दूसरी बात है हुक्मुहु, कि इसका हुक्म क्या है इल्म तजवीद का। फरमाते हैं अल इल्मु बिही फर्दु किफ़ाया वल अमलु बिही फर्दु ऐन अला कुल्ली मन युरीदु अन यक़रा शैअन मिनल कुरानिल करीम, कि इसका हुक्म फ़र्ज़ किफ़ाया है और इस पर अमल करना फ़र्ज़ ऐन है। हर उस शख्स के लिए, हर उसके लिए जो ये चाहता हो, जो ये इरादा करता हो कि वो कुरान करीम में से कुछ पढ़े, कुछ तिलावत करे, यानी इसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। और हर उस शख्स के लिए जो कुरान करीम में से कुछ तिलावत करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ये इल्म फ़र्ज़ आइन है कि जब वो ये इरादा करे कि मैं कुरान करीम में से कुछ पढ़ूँ, तो उस पर लाज़िम है वो उसका हक़ भी अदा करे। और तीसरी बात मौज़ूउहु, इसका मौज़ू क्या है, वो है अल कुरानुल करीम वक़ील वल हदीस। इसका मौज़ू कुरान करीम है, अल्लाह की किताब है। इस फ़न का ताल्लुक अल्लाह की किताब के साथ है। और ये भी कहा गया है वल हदीस। और चौथी बात फ़ज़्लुहु, फ़ज़ीलत क्या है इस इल्म की, वो है हुआ मिन अशरफिल उलूम लितअल्लुक़िही बिकिताबिल्लाहि तआला। फरमाते हैं ये तमाम उलूम में से अफ़ज़ल है, यानी ये अफ़ज़ल तरीन उलूम में से है, इस वजह से कि इसका ताल्लुक अल्लाह ताला की किताब से। बेशक अल्लाह ताला की किताब एक अजीम किताब है, आला व अरफा किताब है, और लाज़िमन वो इल्म जो इसके मुताल्लिक हो, जिसका ताल्लुक इस किताब के साथ हो, वो इल्म भी अफ़ज़ल इल्म है। पांचवी बात गायत हो, गर्ज़ व गायत क्या है इल्म तजवीद का। फरमाते हैं सौनुल लिसान अनिल ख़ताइ फ़िल कुरानिल करीम, के
قرآن کریم میں یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت قرآن کریم پڑھتے وقت زبان کو خطا یعنی غلطیوں سے بچانا۔ اور چھٹی چیز فائدہ کیا ہے علم تجوید کا، اور فائدہ اس کا بڑا ہے، الفوز بسعادت الدارین، کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کی وجہ سے ایک انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ جب اللہ کی کتاب کے لیے اس علم کا حصول ہو تو اللہ کی رضا جب انسان کو ملے، یقیناً اس انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ علم تجوید کے مقدمہ کے بعد صاحب کتاب نے یہاں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ہے الاستعاذہ اور پھر دوسری چیز ہے البسملہ۔ الاستعاذہ سے مراد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور البسملہ سے مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاستعاذہ کے بارے میں فرماتے ہیں اس کا حکم کیا ہے، فرماتے ہیں حکمہ ہی مستحبۃ عند ارادۃ قراءۃ شیء من القرآن وقیل واجبۃ، فرماتے ہیں ہی مستحبہ، یہ استعاذہ جو ہے یہ مستحب ہے، عند ارادۃ قراءۃ شیء من القرآن ہی مستحبہ عند ارادۃ قراءۃ شیء من القرآن، کہ یہ مستحب ہے جب قرآن کریم میں سے کچھ تلاوت کرنے کا ارادہ ہو، یعنی جب کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ میں قرآن حکیم میں سے کچھ تلاوت کروں، کوئی آیت پڑھوں، کسی سورت کی یا کسی جز یا کسی حصے کی تلاوت کروں، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے الاستعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ وقیل واجبہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ واجب ہے اس کے لیے، وَلَفْظُهَا الْمُخْتَارِ، اور اس کے لیے جو لفظ اختیار کیے گئے ہیں، الفاظ جو اختیار کیے گئے ہیں وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ان الفاظ کا تذکرہ قرآن کریم کے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں بھی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ دوسری بات البسملہ، البسملہ سے مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں لا خلاف فی الاتیان بها اول کل سورہ، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسے ہر سورہ کے شروع میں لایا جائے، یعنی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وذالک لکتابتها فی المصحف، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصحف ہے یعنی عمومی طور جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، تو اس مصحف میں عمومی طور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہوتی ہے، عدا سورۃ براءہ، سوائے سورہ براءہ کے، فلا يجوز الاتیان بها فی اولها، پس جائز نہیں ہے کہ سورہ براءہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان پڑھے، وذالک لعدم کتابتها فی المصحف، اور اس لیے کہ اس کی کتابت جو ہے وہ مصحف میں ہے نہیں، یعنی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں دیکھتے ہیں، تو اسے پڑھنا بھی نہیں چاہیے، لأنها نزلت بالسیف، اس لیے کہ اس میں تلوار کا تذکرہ ہے، اس کے لیے آپ تفاسیر سے مزید استفادہ کر سکتے ہیں، لأنها نزلت بالسیف۔ آگے فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِهَا عِنْدَ قِرَاءَةِ أَيْ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اور مستحب ہے کہ جب قرآن کریم میں سے کوئی حصہ انسان تلاوت کرنا چاہیے تو وہ اس وقت بھی شروع میں البسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، عدا اوائل السور، سوائے تمام صورتوں کے شروع میں، یعنی سورہ توبہ کو چھوڑ کر باقی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر صورت کے شروع میں، چونکہ سورہ برا جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے. فقط تبین مما سبق، پس یہ بات واضح ہو گئی ہے جو کچھ گزرا، یعنی گزرے ہوئے نقاط سے یہ بات واضح ہوتی ہے انہ لا خلاف فی الاتیان بہا اول کل سورہ، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں سوائے عدا سورۃ برا، سوائے سورہ برا کے باقی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی جائے. فإنہ لا يجوز الاتیان بہا، یہ جو ہے ادا سورۃ براء کے سوائے سورہ براء کے، کیونکہ فإنہ لا يجوز الاتیان بہا، کیونکہ جائز نہیں ہے کہ سورہ براء کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے. معزز طلاب، یہاں جو ہے صاحب کتاب نے الاستعاذہ کا حکم بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ، اور البسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اس میں بعض قرآن نے چند اور چیزیں بھی ذکر کی ہیں کہ الاستعاذہ اور بسملہ کن صورتوں میں ہم وصل کر سکتے ہیں، انہیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اور کن صورتوں میں فصل کر سکتے ہیں، کب فصل بہتر ہے کب وصل بہتر ہے. فصل اور وصل کی جو صورتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. امید ہے انشاءاللہ مزید انشاءاللہ ان چیزوں سے جو ہے فائدہ ہوگا. تو اس کے لیے آپ دیکھیے، آپ غور کریں. میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ انشاءاللہ مزید کچھ فائدہ ہو. اس پہ آپ غور کر لیجئے اس سکرین پہ. یہاں اس کا عنوان ہے تلاوت کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد. چونکہ حکم تو ہم پڑھ چکے ہیں الاستعاذہ کا بھی اور البسملہ کا بھی. اب ہم دیکھتے ہیں فصل اور وصل کی صورتیں. اول یعنی پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت سورہ کی ابتدا سے کی جائے، یعنی جیسے سورۃ الفاتحہ ہم شروع سے اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ شروع سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ آل عمران یا اور بھی کوئی صورت ہو، اگر ہم شروع سے اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں. وہ 4 صورتیں درج ذیل ہیں. پہلی صورت ہے وصل کل، دوسری ہے فصل کل، تیسری ہے وصل اول فصل ثانی، اور چوتھی صورت ہے فصل اول وصل ثانی. اگر ہم غور کریں گے اس چارٹ پہ، ہاں جو ہم نے یہاں مطلب بنایا ہے اور آپ کو ہم سہولت کے لیے دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے سمجھنے کے لیے آسان بنائے. تو پہلی صورت جو ہے وہ ہے وصل کل. وصل مطلب ہوتا ہے ملانا، اور فصل مطلب ہے الگ کرنا. پہلی صورت ہے کہ تعوذ تسمیہ یعنی الاستعاذہ، البسملہ، اور جو صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی پہلی آیت، ان تینوں کا وصل کرنا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہاں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے آخر میں جو میم ہے اس کی حرکت ظاہر کی، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں بھی حرکت ظاہر کی. اس سے اگلی صورت کا جو پہلا حرف ہے الف کے بعد، اس کے ساتھ ہم نے اس میم کو ملایا، یعنی ہم نے یہاں پورے طور وصل کیا الاستعاذہ البسملہ. یہاں بھی بغیر سانس توڑے ہم نے اس کی تلاوت کی، اور پھر آگے بھی جو صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں ہم نے سورہ فاتحہ کی مثال دی ہے، اس سے بھی یہاں ہم نے ملایا. یعنی یہاں ہم نے تینوں جگہ پر یہاں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درمیان بھی وصل کیا، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو آیت کے اگلے حصے کے ساتھ، شروع والے حصے کے ساتھ ملایا. یہاں بھی ہم نے وصل کیا. یہ وصل کی ایک صورت ہے. یہ وصل ہے یعنی وصل کل.
यानी हर जगह वसल करना, हर जगह मिलाना। दूसरी सूरत है फसल कुल। फसल का मतलब है मिलाना, वसल का मतलब है मिलाना, फसल का मतलब है अलग करना। यहाँ हम ताउज़ यानी अल इस्तिआज़ा को भी अलग पढ़ेंगे, सांस तोड़ के पढ़ेंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद भी हम वक्फ करेंगे, सांस तोड़ेंगे, फिर अलग हम अगली आयत की तिलावत करेंगे। मसलन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ हमने तीनों जगहों पर फसल किया, जबकि पहली सूरत में हमने हर जगह वसल किया था। तीसरी सूरत वो है वसल अव्वल फसल सानी। पहले हम वसल करेंगे अल इस्तिआज़ा और बसमल्ला में, इनको मिला के पढ़ेंगे और फिर आगे फसल करेंगे। वो सूरत ये है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ हमने पहले वसल किया और फिर फसल किया। चौथी सूरत फसल अव्वल वसल सानी। पहले फसल करेंगे और फिर वसल करेंगे, यानी अल इस्तिआज़ा को हम अलग पढ़ेंगे, इसके पढ़ने के बाद हम वक्फ करेंगे और फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह फातिहा की पहली आयत जो है इसमें वसल करेंगे, इनको मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है चौथी सूरत, यानी पहले हम फसल करेंगे और फिर आगे हम वसल करेंगे। यानी ये 4 सूरतें हैं जब हम कुरान मजीद की तिलावत किसी सूरह की मतलब जो है इब्तिदा है वहाँ से अगर हम तिलावत करना चाहेंगे तो ये 4 सूरतें हैं। आगे और सूरतें भी हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह उससे मज़ीद फ़ायदा होगा। वो सूरतें ये हैं, आप देखने की कोशिश करें, इस पे भी आप गौर करें। अव्वल सूरत तो देखिए, अव्वल सूरत की फिर 4 सूरतें हैं। अब दोम वो है अगर कुरान मजीद की तिलावत किसी सूरह के दरमियान से शुरू की जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के बारे में इख्तियार है, चाहे पढ़े या ना पढ़े। अगर बिस्मिल्लाह पढ़े तो सूरह से फसल करके पढ़े, और इस तरह पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। यानी अगर हम कुरान मजीद की तिलावत किसी सूरह के दरमियान से करते हैं, यानी वहाँ जो है सूरह की इब्तिदा नहीं होती, सूरह की शुरुआत नहीं होती, हम किसी सूरह के दरमियान से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त इख्तियार है एक इंसान के लिए, एक कारी के लिए कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े या ना पढ़े, उसके लिए इख्तियार है। तो अगर बिस्मिल्लाह पढ़े तो सूरह से फसल करके पढ़े, और इस तरह पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहली बात तो ये है कि उसे इख्तियार है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े या ना पढ़े, और फिर अगर बिस्मिल्लाह पढ़े, अब अगर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहता है तो सूरह से फसल करके पढ़े, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े फिर फसल करे, यानी फिर सांस तोड़े और उसके बाद आगे पढ़े। इसके पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है फसल कुल, यानी हर जगह फसल किया जाए। अल इस्तिआज़ा पढ़ने के बाद इंसान रुके, फिर बसमल्ला पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर रुके, फिर जो है अगली आयत की वो शुरुआत करे। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर यहाँ अलग अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी हर जगह फसल। फिर दूसरी सूरत जो है वो है वसल अव्वल फसल सानी। पहले इंसान वसल करे, यानी ताउज़ और तस्मिया को मिलाकर पढ़े, फिर अगली आयत को अलग पढ़े। जैसे
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یعنی یہاں ہم نے تعوذ اور تسمیہ میں وصل کیا اور پھر ان کے اختتام پر ہم نے فصل کیا. یعنی یہاں تعوذ اور تسمیہ کو ملا کر پڑھا، پھر ہم نے سانس توڑی، اس کے بعد اگلی آیت کی تلاوت شروع کی. اور پھر تیسری چیز جو یہاں ہے وہ ہے اگر درمیانی تلاوت کوئی سورہ آ جائے، یعنی انسان تلاوت کر رہا ہے، مثلا انسان جو ہے کوئی شخص جو ہے کوئی قاری جو ہے، اس نے سورہ بقرہ کے درمیان کسی درمیانی حصے سے مثلا اس نے تلک الرسل وہاں سے اس نے تلاوت شروع کی، لیکن تلاوت کرتے کرتے اس نے سورہ بقرہ کی آخری آیت بھی تلاوت کی. اب چونکہ نئی سورت سورہ آل عمران کی شروعات ہوتی ہے، اگر اس طرح کی کوئی مثال ہے تو وہاں انسان کیا کرے؟ اگر درمیانی تلاوت کوئی سورہ آ جائے، انسان تلاوت کر رہا ہے، اب نئی صورت آ رہی ہے آگے، تو اس وقت کیا کرے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی 4 صورتیں. تو پھر 4 صورتیں ہیں اگر درمیانی تلاوت نئی صورت آ جائے. 4 صورتیں جو ہے جن میں پہلی 3 صورتیں جائز ہیں اور آخری صورت ناجائز ہے. قرآن کے درمیان جو اس فن سے باخبر ہیں، جو اس فن کا گہرائی سے علم رکھتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے یہ 3 صورتیں جو ہے جائز ہیں بسم اللہ پڑھنے کی، اور جو چوتھی صورت جو ہے آخری صورت جو ہے یہاں ترتیب کے اعتبار سے وہ ان کے نزدیک ناجائز ہے. پہلی صورت وصل ہے کہ انسان وصل کل کرے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وصل کیا ہوتا ہے. اور پھر دوسری صورت ہے فصل کل، یعنی پہلی صورت ہے وصل کل کہ ملا کر پڑھے، وہ وصل کرے یعنی وہ ملا کر پڑھے، یعنی آخری آیت جو تھی سورہ کی اسے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملائے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخری میم کو جو ہے اس اگلی سورہ کی جو پہلی آیت ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھے، یعنی ہر جگہ وہ وصل کرے. دوسری صورت ہے فصل کی، یعنی سورہ مکمل ہونے کی صورت میں چونکہ اس نے درمیان سے تلاوت کی تھی، اب سورہ مکمل ہو گیا، یہاں پہ وہ فصل کرے، رکے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، وہاں بھی فصل کرے یعنی رکے، پھر سورہ کی پہلی آیت کی تلاوت کرے. اور تیسری صورت جو ہے وہ ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی پہلے وہ فصل کرے، یعنی اس نے سورہ کی مکمل تلاوت کی تو اب فصل کیا، پھر وصل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ کی پہلی آیت جو ہے ان 2 آیتوں کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور اگلی سورت کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھا. تو یہ تیسری صورت ہے. چوتھی صورت ہے وصل اول فصل ثانی کہ انسان پہلے وصل کرے اور پھر فصل کرے. تو اس صورت کو قرآن نے ناجائز قرار دیا ہے. تو 4 صورتیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں کہ اگر درمیان تلاوت کوئی سورہ آ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں. پہلی ہے وصل کل، دوسری ہے فصل کل، تیسری ہے فصل اول وصل ثانی. ان 3 صورتوں کو قرآن نے جائز قرار دیا ہے، جبکہ چوتھی صورت وصل اول کہ انسان پہلے وصل کرے اور پھر فصل ثانی، اور پھر وہ پہلے وصل کرے پھر فصل کرے، اسے ناجائز قرار دیا ہے. مثلا تلاوت جب انسان کر رہا ہے تو اب سورہ مکمل ہو گئی، سورہ مکمل ہونے کی صورت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ سورہ کی آخری آیت کو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا رہا ہے، تو یہاں پر اس نے وصل کیا، پھر اگلی آیت کو الگ پڑھا فصل کے ساتھ. تو اس صورت کو قرآن نے ناجائز قرار دیا ہے. چوتھی چیز جو ہمیں یہاں یاد رکھنی ہے وہ ہے سورۃ توبہ کے شروع میں کچھ اہل علم نے 3 صورتیں جائز قرار دی ہیں
بعض نے لکھا ہے نئی 3 صورتیں جائز قرار دی ہیں. تو ایک صورت ہے وقف کی، دوسری صورت ہے سکتہ کی، اور تیسری صورت ہے وصل کی. اور پہلی صورت جو ہے وقف کی وہ یہ ہے کہ مطلب سورہ توبہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انفال ہے. یہاں سورہ انفال مکمل ہونے کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ انسان وقف کرے، پھر سورہ توبہ کی شروعات کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ سورہ انفال کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد، سورہ انفال کی تلاوت یا کسی اور سورہ کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد انسان سکتہ کرے، یعنی کچھ دیر رکے. سکتہ کا اصل مطلب ہے بغیر سانس توڑے انسان کچھ دیر رکے. تو اس صورت کو بھی اہل علم نے جنہیں تجوید کا علم ہے انہوں نے اس صورت کو بھی جائز قرار دیا ہے. اور تیسری صورت وہ ہے وصل کی صورت، یعنی انسان ملا کر پڑھے. جس صورت کی انسان تلاوت کر رہا ہے اس کے بعد سورہ توبہ آ گئی تو وہ انسان یہاں جو ہے وہ قاری سے ملا کر پڑھے، وہ ہے وصل کی صورت. لیکن بہتر یہ ہے قراء کے نزدیک کہ انسان وقف کرے، یعنی وقف کی صورت کو بہترین کہا گیا ہے. 3 صورتیں، ایک تو وقف کی صورت ہے، دوسری صورت سکتہ کی صورت ہے، اور تیسری صورت جو ہے وصل. اور 3 صورتوں میں سے جو ہے 3 طریقوں میں سے پہلے طریقہ یعنی وقف کو قرآن نے زیادہ بہتر قرار دیا ہے. تو آج کے درس میں ہم نے ایک تو یہ جو ہے علم تجوید کا مقدمہ پڑھا، اس کے علاوہ البسملہ یہ الاستعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم، اور پھر البسملہ اس کا حکم، پھر اس کے بارے میں جو وصل اور فصل ہے قرآن کے نزدیک کون سی صورتیں جائز ہیں، کون سی صورتیں بہتر ہے، اور کس چیز سے کس صورت سے انسان کے لیے بچنا بہتر ہے، ان چیزوں کو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اس درس کے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان دروس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے میزان حسنات کو اس میں شمار فرمائے، اور علم تجوید کا سیکھنا سکھانا ہمارے لیے آسان بنائے، اور اللہ کی کتاب کی جو تلاوت کا حق ہے اس حق کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.